अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल नसीबे जान हो तुम बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है लिसनर्स। फोर्स मैरिज बेस्ड सेकंड मैरिज बेस्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। हम दोनों क्यों अपनी मोहब्बत को कुर्बान करें, उसका अंदाज इस्तफामिया था। वो दरफ्शा से सवाल कर रहा था जो यकटिक खामोश बुत बनी बस उसे ही देखे जा रही थी। दुरे फिशा सारी जिंदगी के लिए हिजर की सूली पर हम दोनों ही क्यों लटके रहे। इस बार इसके लहजे में एक इल्तिजा थी। जहान आलम के लहजे में बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो इस सारी सूरत हाल में खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो गुस्साख्ता अना की बेटियों को तोड़ देना चाहता था, जिन्होंने दुरे फिशा के वजूद को उसकी मोहब्बत की पूरी तरह जकड़ लिया था। लिहाजा वो ना हारते हुए भी दोबारा से गोया हुआ और वो मट्टी की मूरत बना कुछ बोले बस उसकी फरियाद सुन रहा था। दुरे फिशा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, उसने अटल अंदाज में कहा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बेबसी से उसका हाथ जोर से थामा गया। तुम समझो मेरी बात को और मेरे साथ चलो। उसके मखरूती हाथ को जोरों से दबाते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोलते हुए अब उठ खड़ा हुआ और उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। जहान आलम की सिया आंखों में अजीब बेबसी झिलमिलाने लगी। दुरे फिशा वो पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। फिर वो मूरत बोली और जहां आलम को हैरान कर गई, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो अपने मखरूती हाथ को उसके हाथों की ग्रिप से आज़ाद करते हुए संगदिली से बोली। जहां आलम ने बेबसी से उसकी जानिब देखा और वो अपनी माँ को दिया हुआ वादा कैसे भुला सकती थी। उसकी मोहब्बत के हसूल में उसकी अपनी माँ से किया हुआ वादा हायल था। वो उस मंजर उसकी आंखों के ऐन सामने था जब उसने जहान आलम के अलावा किसी से भी शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। तो रानी बेगम ने जज्बाती होकर चाकू पकड़ लिया और अपनी कलाई काटने की धमकी दी। वो खुद की जान लेने की धमकी उसे कई बार सुना चुकी थी, लेकिन आज तो उन्होंने बाकायदा अमल करने की कोशिश की। लिहाजा वो अपनी माँ की अना के आगे घुटने टेकी और जिद आप जहां आलम के छोड़ते हुए माँ की बात मान गई, अलावा जिससे वो भी बोलेंगी इससे शादी कर लूंगी। उसने अपने आंसू पूंछे और अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। वो इस मंजर को चाह कर भी नहीं बुला सकती थी। लिहाजा वो सरत से बोली, मैं अपने घर वालों की इज्जत को फरामोश करते हुए अपनी मोहब्बत का हाथ नहीं थाम सकती। उसके अटल अल्फाज भरे लहजे में बामुश्किल अदा हुए और आवाज रंधी हुई थी। जहान आलम पर एक क़यामत टूट चुकी थी। उसके ख्वाबों का महल किरची किरची हो गया। मैं अपनी मोहब्बत का महल से जाने से बेहतर इस गुम मोहब्बत को गुमनाम कब्र में दफन करना पसंद करूंगी। वो गुमनाम कब्र जिस पे जहां आलम या दुरे फिशा कभी भी फूलों की चादर न बिछा सकें। वो इस कदर तल्ख तबीयत की मालिक कभी भी नहीं थी जिस कदर तल्ख अल्फाज वो अपनी जुबान से अदा कर रही थी। एक होशमंद लड़की होने का सबूत देते हुए वो अटल लहजे में अपना फैसला सुना चुकी थी, जिसने जहान आलम की तो जान ही निकाल दी थी। जिस लड़की से वो बेपनाह मोहब्बत करता था, वो लड़की उसके हलूस और जज्बात को रोंद कर अपनी माँ की अना की भेंट चढ़ने को तैयार थी। वो शाहिद हो गया। फिर वो एक गहरा सांस लेते अपने आंसू पूछते हुए कदरे तवक्कुफ से बोला, दुरे फिशा मेरे बगैर जिंदा रह लोगी। जहां आलम फौरन उससे पहले उसके करीब बैठा और उसका हाथ पकड़ते हुए इस्तफामिया अंदाज में बोला, जबकि उसका लहजा शिकस्त तस्लीम कर चुका था। दोनों के इर्द गिर्द गहरा सकूत था। शायद मोहब्बत ने जो तूफान बर्पा कर रखा था वो अपनी हार तस्लीम करते हुए सर तस्लीम हम करने ही वाला था। दुरे फिशा एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपने शाने उसके सर पर रखते हुए रूहानसी होकर बोली। उसकी सुरमई कांच से एक आंसू टपक कर गालों पर चलने लगा। दुरे फिशा का जहां आलम के बगैर जीना कोई जीना है, उसके इस अंदाज से एक तमस्खर था, एक तमाचा था वो जो अपने ही मुंह पर मार गई। आंसुओं का गोला उसके गले में फंदा डाल गया। जहां आलम को यूं महसूस हुआ जैसे कोई फांस उसके गले में अटक गया हो। फिर उसने अपना लरसता कांपता हुआ हाथ दुरे फिशा के सर पर रख दिया और धीरे से उसके बाल सहलाने लगा, जिससे उसे हिम्मत मिली और वो हलक से थूक को निगलते हुए आहिस्तगी से बोली, खुद सख्ता अना के खंजर ने तुम्हारी मोहब्बत से लबरेज जिस वजूद का बेदर्दी से कत्ल किया है, कल उसे बड़ी शान से अरूसी लिबास नुमा कफन पहनाकर रुखसत किया जाएगा। जहान आलम कल तुम्हारी
درِ پیشاں کی سجی سولی میں ہماری محبت کا جنازہ نکلے گا۔ وہ اپنے لب پیچھتے ہوئے بولی، آنسوؤں کا ریلا جذبات کو بہا لے گیا۔ وہ جہاں عالم کے کندھے پر سر رکھے کوئی بھی آواز نکالے بغیر روئی، جبکہ درِ پیشاں کی باتوں نے جہاں عالم کے وجود کو اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ رو تو وہ بھی رہا تھا مگر دونوں ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپانا چاہتے تھے۔ درِ پیشاں، نصیبی جاں ہو تمہیں مجھ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے پریقین انداز میں بولا تو درِ پیشاں نے یکدم سر اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں ایک گہرا سکوت تھا۔ درِ پیشاں کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، بے تحاشا سوال تھے جو اس کے دل کی سرزمین اٹھ رہے تھے، مگر اس کے وجود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی اور سوال پوچھ سکے۔ پھر وہ کچھ بھی بول نہ پائی بلکہ تادیر خاموشی سے جہاں عالم کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بھی یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی کہنے یا سننے کو باقی نہیں رہا تھا۔ جس طرح بیمار آدمی قریب المرگ ہو تو وہ اپنے لبوں پر خاموشی کا قفل لگا لیتا ہے، بالکل اسی طرح وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے۔ اپنی محبت کا گلا گھونٹ کر، جدائی کا زہر نگل کر، تیرے نام سے ہی سجی ہوئی میری زندگی کی کتاب ہے، تجھے دیکھنا ہی یقین ہے، تیرے بعد سب سیراب ہے۔ جہان عالم کی سیاہ خوبصورت آنکھیں چیخ رہی تھیں لیکن لب خاموش۔ وہ خاموش بت بنے تھے، ٹوٹ کر امید اپنی کٹچیوں میں بکھر گئی، ریزہ ریزہ ہو گئے ارمان کی پتھر کی طرح۔ درِ پیشاں، نصیبِ جاں ہو تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ جہاں عالم کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی مگر اب حالات مختلف تھے۔ کسی اور انسان کے نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ وہ اسفندیار کے نکاح میں آ چکی تھی اور وہ اس وقت اس کی زوجہ کی حیثیت سے اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جس شخص کی سلطنت میں وہ اس وقت موجود تھی، وہاں بیٹھے جہاں عالم کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے کفر کے مترادف تھا، مگر وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو کسی اور کا خیال بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو ساری زندگی کی بات تھی، چاہ کر بھی جہاں عالم کی اس کے ہی باتیں ہر بات کو بلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد شور و غل برپا تھا، ہر بات اسے یاد آ رہی تھی۔ جس روم میں اس وقت وہ موجود تھی اسے بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا، اسے ہر طرح مہکتے سرخ گلابوں کی پر معطر خوشبو کا احساس ہو رہا تھا۔ جس بستر پر وہ اس وقت گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی وہ اس کے چاروں کونوں پر بھی پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر ایک دم ہی دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے چونکا دیا اور اس کو اپنے گرد باشور سکوت میں بدلتا محسوس ہوا اور اس نے نظریں اٹھا کر گھونگھٹ کی اوٹ میں سے کسی کو پلنگ کے قریب آتے دیکھا۔ پھر مردانہ شادی مبارک وجی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، مسز اسپن حیات۔ اسپن حیات نے بلیک شیروانی جس پر گولڈن کمبینیشن کا خوبصورت کام ہوا تھا، سرت سے اس کے بٹن کھولے اور بازوؤں کے حصار سے شیروانی کو نکال کے اس سے فوراً اتارا اور پرمسرت انداز میں بولتا ہوا وہ پلنگ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ وہ خوبصورت نقوش کا حامل پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ آپ کو بھی شادی مبارک ہو، وہ قدرے توقف سے ہمت کرتے ہوئے گھونگھٹ کی اوٹ سے بولی تو اسفندیار نے بخوبی اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ میرون کلر کے شرارے سوٹ میں 16 سنگھارا کیے ہوئے بھاری زیورات کے بوجھ تلے تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ اس کا سراپا اسپن حیات کے دل کو بھا گیا، جبکہ درِ پیشاں کو تو تھکاوٹ سے برا حال تھا، لیکن ابھی ایک بہت بڑا امتحان باقی تھا۔ اسپن حیات کی منقوہ ہونے کا فرض اسے نبھانا تھا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر کسی بھی طرح ابھی تیار نہیں تھی، لیکن اسے اس آزمائش سے گزر کر اپنی سچائی کا ثبوت دینا تھا۔ پھر اسپن حیات نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسپن حیات کو لگا کہ وہ شرما رہی تھی۔ اس نے اپنی داہنی ہاتھ کی انگلی سے اس کے جھکے گال کو چہرے کو اوپر کیا اور بغور جائزہ لیا۔ وہ اس وقت اسپن حیات کے دل پر قیامت ڈھا گئی اور ایک دم اس نے اپنی ماں کی پسند پر ناز ہوا۔ درِ پیشاں نے بھی ایک نظر اس شخص کی جانب دیکھا۔ تم میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور بے حد حسین ہو۔ لہجے میں خمار کی آمیزش لیے وہ خود سے مخاطب ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ امی جان نے کمرے میں آنے سے پہلے اس
اسی کچھ نصیحتیں کی تھی، لہٰذا اس نے درِ پیشہ کی تعریف کرنے کی بجائے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر کنگن اس کی کلائی میں پہنانے کے لیے اس کے لرزتے مخروطی ہاتھوں کو تھاما۔ وہ جنم سکی اور کمرے کی خاموش فضاؤں میں چوڑیوں کی کھنک گونجنے لگی۔ درِ پیشہ نے یکدم اس کی جانب دیکھا جو بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا، سانولی رنگت پہ گول بادامی آنکھیں، درِ پیشہ پر گاڑے ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سو اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے بولی، شکریہ۔ درِ پیشہ نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر پھیلائے منہ دکھائی کے تحفے پر آہستگی سے شکریہ ادا کی تو اس کی آواز اتنی آہستہ سی تھی کہ بمشکل ہی اسپند حیات کو سنائی دی۔ وہ اس کے لجائی انداز پہ دھیمے سے مسکرایا، پھر درِ پیشہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو بس ایک رسم ہے۔ اسپند حیات کی قربت سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس وقت اس حالت میں اس پنچھی کی سی تھی جو قید میں آنے سے پہلے ہی خوب پھڑپھڑاتا ہے، مگر جب قید ہی مقدر ٹھہرے تو پھر پھڑپھڑانا کیسا۔ اس کی گھبراہٹ کو خوب سمجھتے ہوئے اسپند حیات تھوڑا دور ہٹا اور سنجیدہ انداز میں گویا ہوا۔ ایک دم ہی اس کے چہرے سے تبسم غائب کیا تھا۔ درِ پیشہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی، آج ہماری نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے تو میں بس تم پر کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک سے لہجے کی درشتی اور چہرے کا سنجیدہ پن درِ پیشہ کو خوفزدہ کر گیا۔ وہ اسپند حیات کے ساتھ ایک مضبوط بندھن میں بندھ چکی تھی اور وہ بندھن نکاح کا خوبصورت پاکیزہ بندھن تھا۔ اب اس کی زندگی میں جہان عالم یا اس کی یادوں کی پرچھائی بھی نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس کا اندازہ اسے اسی لمحے ہوا تھا، لہٰذا اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے جھٹ سے اسپند یار کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے بولی، جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے عورت کو من مارنا پڑتا ہے، اپنے وجود کو جھکانا پڑتا ہے، اپنا سب کچھ ہار کے مرد کے دل کو جیتنا پڑتا ہے، وہ بھی ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی، جبکہ ہر لڑکی کو بلاہر دینا ہی پڑتا ہے۔ اسپند حیات نے درِ پیشہ کی جانب دیکھا جو پہلے کی نسبت اب قدرے نارمل دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا وہ اپنی مردانہ وجاہت کو برقرار رکھتے ہوئے قدرے کرخت لہجے میں میری بولا اور پھر اس نے اپنی نظروں کا رخ موڑ لیا۔ زندگی میں میری ماں کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اگر تم نے ایک اچھی بیوی اور بہو ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے امی جان کی خوشی کا خیال رکھا تو پھر تم بھی اس گھر میں خوشی اور سکون کے ساتھ رہو گی۔ درِ پیشہ نے آنکھوں میں حیرت سمو کر اسپند حیات کی طرف دیکھا جس پر اس نے درِ پیشہ کا مخروطی ہاتھ پھر سے تھام لیا اور اس کے حسین چہرے پر بکھرے ان گنت سوالوں کے جواب دینے کی بجائے بے اعتنائی برتتے ہوئے بولا اور اسے مزید حیرت زدہ کر گیا، مجھے زیادہ باتیں کرنے والی اور سوال جواب پوچھنے والی عورت بالکل پسند بھی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم اس بات کا خصوصی خیال رکھو گی۔ اسپند حیات کے لہجے میں سختی بھانپتے ہوئے درِ پیشہ نے ہلکے سے اپنے سر کو ہلایا اور پھر آہستگی سے بولی، جی میں کوشش کروں گی آپ کو اور آپ کی امی جان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دوں اور آپ سب کو امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ درِ پیشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی زندگی میں سوائے امتحانات کے اور کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ دانے بابی کے بقول وہ سب کے خوشی کا خیال رکھے گی، یہی اب اس کی زندگی کا مقصد ہے اور حاصل بھی، مگر اس کی خوشی کا خیال رکھنے والا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس کا احساس کرنے والا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس کے آنسو پوچھنے والا بھی یہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے وجود کے اندر شور برپا کرنے والے ان سوالاتوں کو آنسوؤں کے کڑوے گھونٹ پلا کر خاموش کروا دیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسپند حیات کی طرف دیکھنے لگی، مجھے امید ہے کہ تم اماں کو اور مجھے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ جی میں پوری کوشش کروں گی، وہ دھیرے سے بولی۔ اسپند حیات درِ پیشہ کی بات سن کر مسکرایا۔ درِ پیشہ نے ایک دم اس کی جانب دیکھا اور اس کی خوبصورت بادامی آنکھوں میں کچھ تھا جسے وہ سمجھ کے بھی انجان بن رہی تھی، پھر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور درِ پیشہ کے مزید قریب ہو گیا۔ وہ ایک دم ہی اس پہ جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ وہ اپنی ہر حد کو پار کر گیا اور اس کے وجود کو یوں ریزہ ریزہ کر دیا جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ وہ کانچ کی گڑیا جو جذبات اور احساسات سے عاری ہوتی ہے،
ایک لڑکی کے لیے کتنا سہل ہوتا ہے خود کو کسی بھی روپ میں ڈھال لینا۔ عورت لڑکی سے، عورت سے بیوی اور بیوی سے ماں تک کا سفر وہ چند سانے میں طے کر لیتی ہے۔ درِ پیشہ نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس سفر کو طے کیا، محبت کا گلا گھونٹ کر، آنسوؤں کا زہر پی پی کر۔ یہ جہان عالم کون ہے؟ اسپند حیات کے اچانک سوال پہ وہ چونک سی گئی۔ درِ پیشہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کی چوٹی بنانے میں مشغول تھی، اس سوال نے اس کے وجود کے شیش محل میں بھونچال برپا کر دیا۔ وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اسپند حیات جو پلنگ کی بیک کے ساتھ ٹیک لگائے اسے یوں سجتا سنورتا دیکھ رہا تھا، اچانک سے سوال داغا گیا۔ اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرے چچا عامر کا بیٹا ہے، اس نے سرعت سے ایک سانس میں جواب دیا۔ اسپند حیات سفید قمیض شلوار پہنے اس کے جواب پر سیدھا کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے شانوں کو زور سے تھامے درشت انداز میں گویا ہوا، میں جتنا سیدھا نظر آتا ہوں اتنا سیدھا نہیں۔ درِ پیشہ ایک دم ہی تیزی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ لڑکھڑا سی گئی۔ میں کچھ سمجھی نہیں ہوں، وہ بمشکل آواز ادا کر پائی۔ یہی کہ جہان عالم صرف تمہارا چچا زاد نہیں ہے بلکہ تم اس کی محبت میں مبتلا تھی اور مجھ سے شاید شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ درشت انداز میں حقیقت بیان کر گیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ جہان عالم نام کا چیپٹر اتنا آسانی سے بند تو ہو نہیں سکتا تھا۔ مہندی کی رات جو تماشا تمہارے اس کزن نے نہیں تمہارے محبوب نے سارے زمانے کے سامنے لگایا تھا، وہ سب کی زبان صدعام بنا ہوا ہے۔ اگر تم نے، اسپند حیات نے چوٹ کی تو وہ نظریں جھکا گئی، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہاری اس خوبصورت چمڑی کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہارے اس عاشق کو تمہیں پہچاننے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ اس کی شانوں کو درستی سے تھامے تلخ انداز میں بول رہا تھا۔ درِ پیشہ پہ تو گڑھوں پانی گر گیا، وہ موتیوں کی مالا گالوں میں بکھرے بس خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ محبت کا راز افشا ہونے پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا یا خوش؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ نامعلوم کون سے سخت الفاظ اس کے گوش گزار کرتا اس معصوم دل کو مزید سہما رہا تھا، یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا تو بس اتنا کہ ایک رات کی زوجہ کے عشق کی داستاں اسے اندر تک گھائل کر گئی تھی اور وہ اب کبھی بھی درِ پیشہ پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب باتوں سے بے پہرا یہ بات سوچ نہیں رہا تھا کہ اگر ایک باہوش اور باکردار لڑکی نہ ہوتی تو اس وقت اس کے سامنے اس کی زوجہ کی حیثیت سے کھڑی بھی نہ ہوتی بلکہ زمانے بھر کی رسوائیاں اپنے سر پر اٹھائے وہ اس وقت جہان عالم کے ساتھ اپنی محبت کے محل میں موجود ہوتی، وہ خوابوں کے نگر کی ملکہ بنی ہوتی۔ اس کے چھلنی وجود پہ ایک زخم لگ چکا تھا، وہ بد کردار ہونے کا زخم تھا جس کی وہ چاہ کر بھی صفائیاں دیتی تو بھی خود کو بے قصور ثابت نہ کر پاتی، لہٰذا وہ خاموشی کے ساتھ اپنی تقدیر کے ہر فیصلے کو قبول کر گئی۔ ایک سال بعد رانی بیگم نے پاندان کھولا اور ابھی پاندان منہ میں رکھا ہی تھا کہ تھکی تھکی سی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم اماں۔ لہجے کی تھکاوٹ اس کے وجود کی تھکان کی بخوبی عکاسی کر رہی تھی۔ رانی بیگم نے فوراً سے پہلے پاندان کا منہ ڈھکا اور بیرونی دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے درِ پیشہ ایک بھاری بھرکم چادر اب اس اپنے نحیف وجود کے گرد لپیٹے دلدان کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ درِ پیشہ رانی بیگم نے محبت سے جواب دیا اور حلاوت سے اپنی چندہ کی جانب دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اس کا نام پکارا، ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے پر تعجب بھی دیکھا جبکہ درِ پیشہ بھاری بھرکم چادر اپنے نازک وجود کو گھسیٹتے ہوئے ماں کے قریب آئی اور ان سے گلے ملی اور انہوں نے بھی اس کے گالوں پر لب رکھے اور اسے گلے سے لگایا، پیار کیا۔ پھر وہ لکڑی کے اس تخت پر بیٹھ گئی جس پر سفید چادر نفاست سے بچھائی گئی تھی اور میرون رنگ کے 2 گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے جہاں پہ سارا دن رانی بیگم برجمان رہا کرتی تھی اور دانیہ کا خصوصی خیال رکھا کرتی تھی۔ تمہیں آج اس ظالم عورت کی قید سے نجات مل گئی ہے جو شادی کے پورے 1 سال بعد تمہیں باپ کا گھر یاد آ گیا، ماں کی ممتا یاد آئی تو یہاں چلی آئی۔
ہو۔ رانی بیگم کا پیار ایک دم کہیں سے بھاگ گیا۔ وہ قدرے تلخ انداز میں بولی تو در پیشہ ایک دم ہی ماں کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لب کھولتی کہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رانی بیگم اپنے ادھورے ہم نے تمہاری کلمات کو مکمل کرنے لگی اور گویا ہوئی۔ شادی کی تھی، کوئی بیچ نہیں دیا تھا تمہیں، جو سسرال والوں نے تمہیں بھجوایا نہیں، اور تم نے تو ماں کے گھر آنے کی بات تک نہیں کی۔ السلام علیکم۔